घर आए तो सब आके नॉर्मल अंदाज में ही मिले थे। बाबा सोए हुए थे। भाभी वगैरह से मिलकर खाने के बाद वो लाउंज में आ बैठी तो अम्मी और भाभी भी वहीं आ गई। फुरकान भाई अलबत्ता नाश्ते के बाद ऑफिस के लिए निकल गए थे। तुम साथ चलोगी या अभी ठहरना है? कुछ देर बाद अब्दुल बारी जाने को उठ खड़ा हुआ। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, ये अब यहीं रहेगी। तुमने जहाँ भी जाना है जाओ, मगर अब ख्याल रखना ये अब उसी घर में रहेगी सबके साथ। उसके बजाय जवाब अम्मी ने दिया था। क्यों? वो हैरान हुआ। हरगिज़ नहीं, मेरे लिए जब आपके घर में जगह नहीं तो फिर इसके लिए भी नहीं। तुम उठो राबेल, चलो। वो हमेशा अपना ही हुक्म चलाता था। कब तुमने हमें अपना समझाए? अपना समझा होता तो यूं न करते। अब तुम्हारा तो मुझे कोई भरोसा नहीं है और इसको तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ू। खुदा जाने क्या करते फिरते हो तुम और क्या सलूक करोगे इसके साथ भी। तुम जैसे लोगों का ना कोई दीन होता है और ना ही ईमान। जिसके नज़दीक माँ की कोई इज्जत नहीं, वो क्या जाने बीवी की इज्जत क्या होती है। अम्मी ने गोया उसके दिल की बात कह दी थी। वो गुस्से से देखता रहा। ये यहीं रहेगी, बल्कि तुम भी अब अपने आप को संवारो। अकेले नहीं रहे हो, अब यही तुम लोगों का घर है, तुम भी यहाँ रहोगे। अम्मी ने फैसला सुनाया था। अच्छा, हैरत है। पापा ने इजाज़त दे दी है मुझे भी इस घर में रहने की? वो तंजिया अंदाज में बोला। वो बाप हैं तुम्हारे, दुश्मन नहीं। वैसे भी जैसी तुम्हारी सरगर्मियाँ है, राबेल को इस घर में अकेला तो नहीं छोड़ सकते हम। जैसे तुम हो ऐसा ही तुम्हारा हल्का ये बाप भी होगा। तुमसे अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं, औरों से खाक होगी। अम्मी ने गुस्से से उसे उसका असल चेहरा दिखाया था। हद होती है, ज़बरदस्ती है क्या? यानी अब मैं आपके इशारों पर चलूं? वो दिल मिलाया था। एक तुमने अपनी की है, अब हमारी मान लो। गलत नहीं कह रही मैं। ठंडे दिल से सोचो तो तुम्हें हमारा फैसला माकूल ही लगेगा। तुम तो सारा दिन न जाने कहाँ कहाँ की खाक छानते फिरते हो, कभी तो रातों को भी गायब होते हो। ये वहाँ किसके सहारे होगी? चाहे तुम्हारे पीछे कोई चोर आए या डाकू, तुम्हें क्या परवाह होगी? अपनी सरगर्मियाँ ख़त्म होगी तो तुम्हें कुछ और दिखाई देगा। अब के वो चुप हो गया था। राबेल ने उसका चेहरा देखा। कैसी बेबसी रकम थी उसके चेहरे पर, यानी इतना कुछ करने के बावजूद वो किसी न किसी तरह बेबस हो गया था। ठीक है, मगर मुझ पर कोई पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़ातियात है, मैं किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो कमरे से निकल गया था। अब्दुल बारी ने अपनी ज़िद पूरी कर ली थी। अब बाबा वगैरह का मुश्तरका फैसला था कि वलीमा भी हो जाए उनका। फुरकान भाई का वसी हल्का ये बाप था, फिर रिश्तेदारी भी थी, वो किस किस से छुपाते। राबेल की खातिर वो मजबूर थे। कुछ भरम भी रखना था। निकाह जैसे भी हुआ था वो लोग टाल मटोल कर गए थे, मगर अब आइंदा के मुतालिक राह हमवार करने को वो सब सोच रहे थे। दानिश भैया को असल सूरत हाल से नाइल्म में रखा गया था। सिर्फ दोनों के निकाह की इतला दी थी, बाकी तफसील हज़फ कर दी गई थी। अब उनका वलीमा था जो अच्छे खासे पैमाने पर हुआ था। लोग, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब इस कदर खुफिया निकाह करने पर इस्तफसार करते रहे थे। वो सब लोगों को बस किसी न किसी तरह मुतमईन करते रहे थे, जबकि अंदर ही अंदर बुरा हाल हो रहा था। एक तमाशा सा बन गया था और जो तमाशे का सबब था वो शादाओं फरहां लोगों से मिल रहा था। यूं जैसे कुछ अनोखा निराला हुआ ही नहीं। खुदा खुदा करके वलीमे की तकरीब अपने अंजाम को पहुंची थी। सब ने शुक्र अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर वो लिबास बदल कर अभी बैठी ही थी कि भाभी, हिफ्सा और अस्मा वगैरह आ गईं। भाभी साथ चाय भी लाई थी। चारों खामोशी से पीने लगी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी राबेल। पहले कभी भी तुम्हें यूं बने सवरे देखा ही नहीं था। पहली मर्तबा तुम इस कदर सजी हो, यूं लग रहा था कि जैसे हूर जमीन पर उतर आई हो। ईमान से हम तो हैरान थी। भाभी चाय पीते हुए कह रही थी। वो बामुश्किल मुस्कुरा सकी। हिफ्सा और अस्मा वगैरह भी मुस्कुरा दी थी। अब्दुल बारी भी बहुत जच रहा था। दोनों साथ बैठे गजब के लग रहे थे। आह काश जाहिर की तरह उसका बातिन भी खूबसूरत और दिलकश होता। आसमा ने दुख से कहा था। सब कुछ देर तक खामोशी होगी तो कुछ वक्फे के बाद हफ्सा ने उसका हाथ थाम लिया। राबेल, अब हमारी सारी उम्मीदें अल्लाह के बाद तुम ही से हैं। वो जिन रास्तों पर चल रहा है उनसे उसे तुम ही वापस ला सकती हो। उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा तुम्हारे सामने है। उसके मिजाज के हर रंग से तुम वाकिफ़ हो। उसकी नेचर, आदात व अतवार और उसकी सरगर्मियाँ कुछ भी तुमसे छुपा हुआ नहीं। हमने पूरी कोशिश की थी कि वो नॉर्मल इंसानों जैसी ज़िंदगी गुजारे, मगर सब तदबीरें अकारत गई हैं। उसने सब जायज़ व नाजायज़ भुलाकर तुमसे शादी की है। तुम ही वो वाहिद हस्ती हो जो उसे बदल सकती हो।
اس کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہو۔ حفصہ روندی ہوئی آواز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ چپ رہی۔ آپ کے لیے یہ کہنا آسان ہے، مگر آپ سب کیا جانے یہ کرنا کس قدر مشکل ہے۔ میں کس اذیت میں ہوں کون جانے۔ ابھی تک تو میں یہ بھی نہیں جان سکی کہ آپ کے بھائی کی نظروں میں میرا اصل مقام کیا ہے۔ ابھی تک تو میں صرف اس کے لیے ایک ضدی ہوں، صرف ایک انتقام ہوں۔ نہ جانے میرا اصل مقام کیا ہے۔ ابھی تک تو میں اس کو وقتی سکون پہنچانے والی جیتی جاگتی لاش ہوں۔ وہ بہت منفی انداز میں سوچ رہی تھی۔ آج جس طرح لوگوں نے اس کے اور باری کے متعلق کرید کر پوچھا تھا، اس سے اس کے اندر کا اشتعال بہت بڑھ گیا تھا۔ اس کے اندر کی لڑکی کا ڈوب مرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں تھی، مگر اب بدنام ہو چکی تھی۔ یہ دکھ ہی بہت بڑا تھا، بہت اذیت دے رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد ہم نے اس کی نظروں میں وہی پرانی جوت دیکھی ہے، وہی عزت، وہی احترام دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں جو کبھی یہاں آنے پر وہ ہمیں دیا کرتا تھا۔ وہ بدل سکتا ہے اگر تم کوشش کرو تو، آسماں بھی کہہ رہی تھی۔ کیسے کوشش کروں؟ اگر ضد کے بجائے کوئی اور جذبہ ہوتا تو شاید میں اپنی ذات کی اتنی بے توقیری اور عزت نفس کی اس قدر پامالی برداشت بھی کر لیتی، مگر اب یہ دکھ ہی کم نہیں ہوتا کہ میں صرف ایک ضد تھی۔ چاہے جانے کی خواہش کسے نہیں ہوتی، اور یہاں تو ایک لفظ بھی نہیں سوائے بے عزتی کے۔ ہر شوق، ہر لگن، ہر خواہش ہی مر گئی ہے۔ اب تو اپنا آپ ایک بت کی مانند لگتا ہے جس سے عبدالباری صرف اور صرف اپنے نفس کی خواہش پوری کرتا ہے، ورنہ درمیان میں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کے تجربے نے اسے بہت دکھی اور آزردہ کر دیا تھا۔ کچھ کہنے سے خود کو پھر بھی باز رکھا تھا۔ وہ سب کچھ دیر مزید بیٹھی تھی۔ عبدالباری کمرے میں داخل ہوا تو وہ تینوں سے شب بخیر کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ تکیہ درست کر کے دراز ہو گئی۔ نماز وہ لباس بدلتے ہی پڑھ چکی تھی۔ اب صرف سونے کی خواہش تھی۔ کیا مصیبت ہے، اس گھر میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ جسے دیکھو دندناتا ہوا کمرے میں گھسا ہوا ہے۔ کوٹ اتار کر بیڈ پر اچھالتے وہ سخت غصے میں تھا۔ آنکھیں کافی سرخ ہو رہی تھی، شاید باہر کسی سے کوئی بات ہوئی تھی۔ وہ یہی اندازہ لگا سکی۔ چپ چاپ اسے دیکھے گئی جس کے نزدیک اس کے وجود کی اہمیت دو کوڑی کی بھی نہیں تھی۔ پھر وہ کس بنیاد پر اس سے کچھ پوچھتی یا توجہ دیتی، حتیٰ کہ کچھ پل گزرنے کے بعد وہ بھی بستر پر آ گیا تھا۔ تم نے اتنی جلدی لباس بدل لیا، میرا انتظار بھی نہیں کر سکی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ کہہ رہا تھا۔ وہ کتنے دنوں سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ جب سے نکاح ہوا تھا اس کی یہی روٹین تھی، مگر آج کے تجربے نے اندر نس نس میں اترتی اذیت اور اشتعال نے اس کا ذہن بدل دیا تھا۔ پہلے وہ اس کے ہاتھ نہیں روکتی تھی، مگر اب اس کے ہاتھ برداشت نہیں ہوتے تھے۔ سارے وجود میں تکلیف کی لہر اترتی چلی گئی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ کر اس پر جھکا تھا، اسے اپنے بازوں کے حصار میں لینا چاہتا تھا۔ لہجہ یکسر بدل گیا تھا، آنکھوں میں واضح طلب سی اتر آئی تھی۔ چھوڑو مجھے، اپنے غلیظ ناپاک ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے۔ شاید اب ضبط کا پیمانہ چھلک گیا تھا۔ اب وہ اپنے وجود کی مزید توہین برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بپھرے ہوئے انداز میں اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا۔ کیا بکواس کرتی ہو تم؟ یوں ہتک آمیز انداز میں اپنے ہاتھ جھٹکے جانے پر وہ بھی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ بستر سے اترنے لگی تھی، اس نے فوراً بازو پکڑ کر دھکیلا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہ کیا تماشا ہے؟ یہاں لیٹو۔ اسے کھینچ کر بستر پر گرایا تھا۔ رابیل کا تن بدن سلگنے لگا۔ تماشا کیا ہوتا ہے تم کیا جانو؟ سارے عالم میں میری ذات کا اشتہار لگوا کر تم مجھے تماشے کا لفظ سنا رہے ہو؟ آج رابیل کا ہر انداز ہی نرالا تھا۔ وہ حیران تھا، جب احتجاج کرنے کا وقت تھا تب وہ چپ چاپ سب سہ گئی تھی، اور اب؟ رابیل، بند کرو اپنی بکواس، وہ آہستہ آواز میں چیخا تھا۔ شاید اسے گھر میں موجود مہمانوں اور لوگوں کی پرواہ تھی، جبکہ رابیل کو اب کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ کیوں کروں اپنی بکواس بند؟ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے، اپنے ناپاک ہاتھوں کو صرف اپنے تک محدود رکھو۔ اتنے دنوں سے سہ رہی ہوں یہ تذلیل، اب برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اونچی آواز میں چیخی تھی، ساتھ ہی آنسو بھی بند توڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ رابیل نے عبدالباری کی مضبوط چٹانی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش بھی کی تھی۔ آہستہ بولو، ورنہ حلق سے سانس کھینچ لوں گا۔ اسی لیے میں اس گھر میں رہنے کے حق میں نہیں تھا۔ جانتا تھا تمہیں اور شے مل جائے گی، ویسے بھی اس گھر میں تمہارے بہت خیر خواہ ہیں۔ رابیل کے منہ پر اپنا کھردرا ہاتھ رکھ کر وہ غرایا تھا۔ رابیل سر پہ بس چڑیا کی طرح پڑپڑا سی گئی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر دائیں بائیں گرنے لگے۔ عبدالباری نے اس کے منہ سے ہاتھ اٹھایا تو وہ اسے پیچھے دھکیل کر بستر سے اتری۔
بہت برداشت کر لیا میں نے، اب نہیں کروں گی۔ انسان ہوں، بت نہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ اف میرے خدا، اتنی تذلیل، اتنی توہین، کوئی تقدس ہی نہیں تمہارے نزدیک اس رشتے کا؟ اصل پاکیزگی کیا ہوتی ہے تم جیسے نفس پرست رشوت خور انسان کیا جانے؟ تم نے مجھے بغیرتوں کی طرح گھر کی چار دیواری سے نکال کر چوراہے میں سرعام برہنہ پا کھڑا کر دیا، اور میں چپ رہی، خاموش ہوگی، صرف اس لیے کہ تم ضد پر اترے ہوئے ہو۔ اگر میں نے کچھ کہا تو رہا صاحب بھرم بھی ختم ہو جائے گا، مگر آج جو تذلیل لوگوں کی نظروں میں نے دیکھی ہے، جو باتیں میرے کانوں نے سنی ہے، اور جو نظریں میرے وجود نے برداشت کی ہے، وہ میں مزید نہیں سہ سکتی۔ ختم کرو اپنا یہ کھیل۔ چٹاخ۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عبدالباری کا سناٹے دار تھپڑ اس کے نرم و نازک رخسار کو سلگا گیا تھا۔ اس کی بولتی ایک دم بند ہوئی تھی۔ شٹ اپ! بہت کر لی تم نے اپنی بکواس، اب ایک لفظ مزید نہیں سنوں گا۔ بیوی ہو تم میری، یہ ذہن میں رکھو، کوئی غلط لفظ نہیں سنوں گا۔ اس کا انداز مالکانہ حقوق کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اب بھی صرف تمہاری بکواس کا نتیجہ ہے۔ آئندہ ایسی بکواس کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اس کا بازو تھام کر اسے بستر کی جانب دھکا دیا تھا، اس طرح کہ وہ منہ کے بل بستر پر جا گری تھی۔ وہ شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیوں کروں اپنی بکواس بند؟ کیا ہے ہمارے درمیان صرف ضد؟ جب خاص کچھ ہے ہی نہیں تو کیوں برداشت کروں یہ سب؟ صرف ایک ضد تھی میں تمہارے لیے، اب تمہاری تحویل میں، تمہاری دسترس میں ہوں۔ فاتح ہو تم، میرے وجود پر ملکیت کا جھنڈا گاڑے روز جشن مناتے ہو تم، نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم۔ میں یہ سب سہ لیتی، سب برداشت کر لیتی، اگر تمہارے نزدیک میرے وجود کے نہیں میرے کردار کی کوئی اہمیت ہوتی، محبت ناسی احترام کا جذبہ ہی ہوتا، وفا اور یقین کا نہ صحیح اس رشتے کا تقدس ہی پامال نہ کرتے تم، مگر تم تو انتہائی بدنیت و بدفطرت انسان ہو۔ تم پر تو تھوکا جا سکتا ہے، کبھی گلے نہیں لگایا جا سکتا۔ رخسار آگ کی طرح دہک رہا تھا جبکہ زبان شعلے اگل رہی تھی۔ نرم و نازک روئی جیسے رخسار کی اسکن سرخ ہو چکی تھی، انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے، وہ منہ کے بل ابھی بھی دراز تھی، سب کہہ رہی تھی، کوئی خوف، کوئی ہراس دامن گیر نہیں تھا۔ عبدالباری کچھ دیر لب بھینچے کھڑا سنتا رہا، پھر آگے بڑھ کر سائڈ پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی بھرا تھا۔ لو، یہ پانی پی لو۔ وہ اب بالکل خاموش تھی، اس پکار پر بھی سر نہیں اٹھایا تھا، شاید اب الفاظ ختم کر چکی تھی۔ اندر اٹھنے والا طوفان اپنی طغیانی سمیٹ کر مدھم پڑ چکا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا، ہاتھ سے اس کا رخ سیدھا کیا تھا، آنکھیں قاتل ہو رہی تھیں، چہرے پر اپنی بے رحمی کے نشان دیکھ کر نہ جانے اندر کیا کچھ ہوا تھا۔ پانی پی لو۔ گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے نرمی سے کہا تھا۔ مجھے نہیں پینا۔ اس نے سختی سے جھٹکنا چاہا تھا، عبدالباری نے دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھام لیا۔ میں نخرے اٹھانے یا زبانی کہنے والوں میں سے نہیں ہوں، عمل کرنے والوں میں سے ہوں، سو چپ چاپ پانی پی لو ورنہ۔ نرم لہجہ اگلی ہی پل پھر سخت و کرخت ہو گیا تھا۔ رابیل نے عجیب نظروں سے دیکھا تھا، پھر گلاس ہونٹوں سے لگایا، سانس اکھڑ رہی تھی سو پانی پینا مجبوری تھی۔ گڈ گرل۔ وہ پتہ مندی سے مسکرایا تھا۔ رابیل نظریں پھیر گئی تھی، خالی گلاس سائڈ پر رکھ کر وہ لائٹ آف کر کے بستر پر آ گیا تھا، ہاتھ بڑھا کر اسے پھر اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اس دفعہ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی تھی، شاید چیخ کر رو کر وہ اپنے دل کا غبار نکال چکی تھی، یا پھر اس کے اندر لڑنے کی ہمت ہی اس قدر کم تھی۔ وہ اسکول میں تھی جب عبدالباری کا فون اس کے لیے آیا تھا۔ 3 دن سے وہ گھر نہیں آیا تھا، کوئی فون، کوئی اطلاع تک نہیں تھی۔ اس نے پتہ کروایا تھا فرقان بھائی سے تو معلوم ہوا کہ وہ اس شہر میں بھی نہیں ہے، کہاں ہے کسی کو کچھ علم نہیں۔ اس کی طرف سے ایک فطری سی پریشانی بہرحال تھی۔ وہ اردو کا پیریڈ لے رہی تھی جب اطلاع ملی تھی، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر فون سننے آفس میں آ گئی تھی۔ عبدل کا فون ہے، بابا اسے ریسیور تھما کر آفس سے نکل گئے تھے۔ ہیلو۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ رابیل، میں نے گھر فون کیا تھا تو پتہ چلا کہ تم اسکول میں ہو۔ بغیر سلام و دعا کے وہ اس کی آواز پہچانتے ہی کہہ رہا تھا۔ بس گھر میں فارغ تھی اسی لیے چلی آئی، اس نے بے تاثر لہجے میں بتایا۔ اچھی بات ہے، مزاج یار میں کچھ تو تبدیلی آئے گی۔ دوسری طرف سے دل جلایا گیا تھا، وہ سلگ سی گئی، کچھ سخت کہنے سے بمشکل زبان کو روکا۔ کیسے فون کیا؟
3 दिन से कोई राब्ता नहीं था, इसीलिए असल मकसद की तरफ आ गई। लहजे में एक वाज़ेह तलखी थी जिसे शायद वो भी नोट कर गया था। क्यों बगैर किसी वजह के मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकता? निस्फ बेहतर हो तुम मेरी। अच्छा, इतनी जल्दी याद आ गया कि हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता भी है? मज़ीद कुछ और भी याद है कि नहीं? उसने तलखी से पूछा था, जबकि अना बिलबिला रही थी कि चुप रहो, मगर न जाने कौन सा एहसास था जो ये सब उगलवा गया था। शायद आंख से आंसू भी बहने लगे थे। आजकल अपनी बेवकूफ़ी और तौहीन का एहसास हर एहसास पर हावी होने लगा था। खैरियत बेगम साहिबा, इतनी मिर्चें क्यों चुबा रही हैं? आम अंदाज में दोनों बात करना जैसे जानते ही नहीं थे। दूसरी तरफ से भी वही अंदाज इख्तियार किया गया था। वो मजीद सुलग गई। अगर वाकई हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता है तो फिर पूछ सकती हूँ कि तुम इस वक्त कहाँ से फ़ोन कर रहे हो और 3 दिन से कहाँ थे? कोई इतला, कोई खबर नहीं। यहाँ सब, ख़ास तौर पर बड़ी अम्मी किस कदर परेशान है। बार बार मुझसे पूछ चुकी है, मगर मुझे कुछ इल्म होता तो मैं बताती। मुझे तो अभी तक ये नहीं इल्म के क्या औकात है मेरी, क्या हैसियत है मेरी। बताने से अगर तुम्हारी कोई तौहीन होती थी तो कम अज़ कम कोई इतला ही कर दी होती, या फिर कोई निशानी छोड़ा होता कि दूसरों को खामखा शर्मिंदगी बर्दाश्त न करना पड़ती। माना कि ये नई बात नहीं, मगर रिश्ते बदलने से औकात कार और आदातों फराइज भी बदल जाते हैं। काश इतना तो जान लिया होता। वो जानती थी उस बेहिस पर कुछ असर नहीं होगा, मगर फिर भी सब कह गई थी। दूसरी तरफ वो मुस्कुराया था। ये हर वक्त तुम्हें अपनी हैसियत की क्यों फिक्र रहती है? अपने नाम तो तुम्हें लिखवा चुका हूँ, बाबा ने वलीमा करवा के लोगों को बता दिया है। अब किस बात की गुंजाइश है? अगर इतना ना देने का सदमा है तो जब जा रहा था उस वक्त खामोश रहने के बजाय पूछ लेती तो इल्म हो जाता। बहरहाल अम्मी से फ़ोन पर बात कर चुका हूँ। तुम्हें फ़ोन इसलिए किया है कि रात 8 बजे तक तैयार रहना। एक जगह दावत है, कोई अच्छा सा लिबास जेबे तन कर लेना। सो की हालत में ना देखूँ तुम्हें मैं। उसे किसी भी खातिर में ना लाए अपनी कहे जा रहा था। राबेल का जी चाहा कि एक लम्हे की ताखीर किए बगैर फ़ोन बंद कर दे, यानी कोई वुक़्त ही नहीं थी उसके रोने की। अब्दुल बारी की नज़रों में निरा पत्थर था वो। कैसी दावत? किसने इनवाइट किया है? चंद दोस्तों ने मिलकर इनवाइट किया है। शादी के सिलसिले में दावत दी है। कितने दिनों से कह रहे थे, मैं फारिग नहीं था। आज रात फरागत ही फरागत है, सो हामी भर ली। तुम अच्छी तरह ड्रेसअप हो जाना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। वो चुपचाप सुनती रही, जबकि दिल अंदर ही अंदर दावत का पस मंज़र और देने वालों के मुतल्लिक जानकर सख्त कबीदा खातिर हुआ था। एक दो बातें उसने मजीद की थी, फिर फ़ोन बंद कर दिया। दावत में जाने का ना ही उसे शौक था और ना ही कोई इश्तियाक। अब्दुल बारी पर जब एतबार भरोसा ही नहीं था तो उसके दोस्त चाहे पहाड़ में, उसने ना जाने का पक्का इरादा कर लिया था। वो दुनियादारी में अपना आप बर्बाद नहीं कर सकती थी। नहीं भाभी, मुझे आज ही शॉपिंग करनी है। मेरे पास जो लिबास है वो बारी को पसंद नहीं। किसी दावत में चलते हुए 100 बातें सुनना पड़ती हैं। ओल्ड फैशन कहकर हर लिबास में 100 कीड़े निकाले जाते हैं। ये काम मैं आज ही निपटाना चाहती हूँ। उसने अब्दुल बारी का नाम लेकर भाभी को लाजवाब कर दिया था। बस वो कुछ वक्त मजीद सुकून से गुजारना चाहती थी। मोबाइल अपना ऑफ कर चुकी थी। भाभी का मोबाइल उसने साथ लाने ही नहीं दिया था, ये कहकर के एक ही काफ़ी है। सो अब्दुल बारी की तरफ से चंद घंटे सुकून से गुजरे थे। वापसी में उन्होंने आइसक्रीम खाई थी। घर लौटते लौटते भी 11 का वक्त हो गया था। जैसे ही गाड़ी रुकी, सामने ही बड़ी अम्मी परेशानी से टहलती मिल गई। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? छूटते ही उन्होंने पूछा था। खैरियत? उन्हें इस कदर परेशान देखकर भाभी ने पूछा था। राबेल, तुम्हें अब्दुल ने किस दावत में चलने को कहा था ना? फिर तुम घर से क्यों निकली? तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने ज़मीन और आसमान एक कर दिया था। 2 घंटे इंतज़ार करके अभी निकला है। कितनी बार तुम्हारे मोबाइल पर भी ट्राई करता रहा, वो ऑफ किया हुआ था तुमने। वो मुतफक्किर लहजे में पूछ रही थी। मेरे पास उनकी शायाने शान कपड़े नहीं थे, इसीलिए शॉपिंग करने निकल गई थी, बस कुछ देर हो गई। वो खुद पर कोई एतराज़ नहीं लेना चाहती थी। अब्दुल बहुत गुस्से में था। वो समझ रहा था कि तुम जानबूझकर घर से निकली हो। अब आए तो आराम से बात करना, तुम्हें उसके गुस्से का अंदाज़ा तो है ना? वो उसे समझा रही थी। वो कब गुस्से में नहीं होता? अपने गिरेबान में झांकने के बजाय दूसरों को ही लताड़ने पर तुला हुआ है। खुद तो 3 दिन बाद घर आया है, ये तक नहीं बताया कि गया कहाँ था। अब मुझ पर गुस्सा आ रहा है। हाँ, जानबूझकर मैं गई थी। बहुत बर्दाश्त कर लिया उसकी हाकिम तबीयत को, अब नहीं करूँगी। आए तो बता दीजिएगा उसे।
غصہ تو اصل میں اسی بات کا تھا جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ کوئی بھی پرواہ نہیں کی کہ بڑی امی یا بھابھی کیا کہیں گی۔ عبد الباری کے روم میں جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آگئی جو کبھی شادی سے پہلے اس کے استعمال میں تھا۔ جی حضوری کر کے نواب زادے کو سر چڑھایا ہوا ہے، پہلے ہی کنٹرول کیا ہوتا تو یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے۔ الٹا سیدھا سوچتے اس نے تمام شاپنگ بیگز بیڈ پر اچھال دیے۔ بھوک بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، بالکل نظر انداز کیے وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ صبح 9 بجے کے قریب وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ کچن میں آ کر اپنے لیے کھانا نکالا تھا، بھابھی اس کے انداز دیکھ کر خاموش رہی، وہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ بہت دیر تک آج تم سوتی رہی ہو، عبدل کتنی مرتبہ تمہارا پوچھ چکا ہے۔ وہ چائے پی رہی تھی، جب بھابھی نے اطلاع دی تھی وہ چونک گئی۔ وہ آفس نہیں گیا ابھی تک، وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی۔ جب اوکھلی میں سر دیا تو پھر موصل سے کیا ڈرنا۔ آخری گھونٹ حلق میں اتار کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ عبدل کے دروازے کی طرف پشت تھی، وہ فون پر کسی سے مخاطب تھا۔ نہیں بتاتا تو تم زبان کاٹ دو، اس کی چمڑی ادھیڑ دو، اس کے فرشتے بھی بتائیں گے۔ مجھے ہر حال میں اس کی زبان کھلی چاہیے، چند گھنٹوں کے اندر اندر، ورنہ میں تم لوگوں کے ہاتھ سلامت رہنے کی گارنٹی نہیں دوں گا، انڈرسٹینڈ؟ اتنا وحشیانہ لب و لہجہ تھا، دو ٹوک انداز میں ایک خاص تحکم لپٹا ہوا تھا۔ وہ لرز کر رہ گئی، اس کا یہ نیا روپ اس کے سامنے تھا۔ فون بند کر کے وہ پلٹا تھا، اسے کمرے میں دیکھ کر رک گیا۔ او تو آ گئی رابیل صاحبہ، وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ کہ یہ کیسی گزری رات؟ وہ خاموش رہی۔ کل جب میں نے کہہ دیا تھا کہ تم مجھے ہر حال میں تیار ملو تو پھر گھر سے کیوں نکلی؟ دیکھنے کا انداز بھی نہایت شفاف و وحشیانہ تھا۔ بس میرا دل نہیں چاہتا تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے کو، اس نے سادہ لہجے میں پر اعتماد انداز میں کہا تھا۔ عبدل کا جی چاہا کہ کھینچ کر اسے تماچا رسید کرے۔ تم یہ بکواس اس وقت بھی کر سکتی تھی جب میں نے فون پر اطلاع دی تھی۔ یہ پوچھتے ہوئے اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، جبکہ وہ اسے کسی بھی خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ ہاں دے سکتی تھی، اگر یہ یقین ہوتا کہ تم میرے انکار کو مان جاؤ گے، جبکہ اس کے برعکس تم یہ کرتے کہ رات کو لے جانے کے بجائے تم مجھے ضد اور انتقام میں آ کر اسی وقت اسکول سے لے جاتے، اور میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی۔ رابیل، تم کیا چیز ہو، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ وہ اس وقت عبد الباری کے غصے سے ذرا بھی مرعوب دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور اس وقت اسے یہی بات سب سے زیادہ چبھ رہی تھی۔ اس نے رابیل کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میرے سامنے بڑے بڑوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں اور تم ہو کے… رابیل کو لگا اس کے کندھے عبد الباری کے ہاتھوں سے کٹ جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہاری زرخرید نہیں ہوں، بیوی سمجھتے ہو تو بیوی کی طرح رکھو، طوائف یا بازاری عورت نہیں ہوں جو تمہارے یا تمہارے دوستوں کے دل پہ لانے کا سامان کروں۔ میری اپنی بھی ایک ذات ہے، پسند اور ناپسند کے معیار ہیں جو تمہاری سرگرمیاں اور حرکتیں ہیں، ویسے ہی انداز تمہارے دوستوں نے بھی اپنا رکھے ہوں گے۔ جب تمہیں برداشت کرنا میرے لیے ناممکن ہے تو پھر اور لوگوں کو کیوں کروں؟ یہ بات میرے بجائے تمہیں سمجھنی چاہیے تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے کئی قدم دور ہٹتے بے خوفی سے کہہ گئی تھی۔ رابیل، تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ عبد الباری کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بے خوفی اور نڈر انداز میں چلتی رابیل کی زبان کو ایک لمحے میں کاٹ دے۔ کب عادت تھی اسے ایسے لہجے سننے کی، اور اوپر سے رابیل کی باتیں۔ اس رات بھی اس کی زبان نے اسے آؤٹ کر دیا تھا، اس وقت تو اور بھی برا حال ہو رہا تھا۔ بس رابیل بیگم، اب کسی بھول میں مت رہو، بہت ڈھیل دی ہے میں نے تمہیں۔ اس گھر میں تمہیں لے کر رہنے پر راضی صرف اس لیے ہوا تھا کہ مجھے امی کی محبت مار گئی تھی، لیکن اب تمہیں اس گھر میں رکھنا بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور مجھے غلطیاں کرنے کی عادت نہیں، کہنے کے بجائے عمل کرتا ہوں۔ سمیٹ لو اپنی چیزیں اور چلو یہاں سے۔ عبد الباری نے رابیل کا بازو تھام کر الماری کی طرف دھکیلا تھا، وہ دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بمشکل بچا سکی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم مجھے کہیں نہیں لے جا سکتے۔ پہلی دفعہ اس وقت اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ اچھا؟ عبد الباری چند ثانیے تک دیکھتا رہا۔ عبد الباری کے تیور ان لمحوں میں رابیل کو ناقابل فہم لگے تھے۔ ٹھیک ہے، تم کوئی چیز نہیں لینا چاہتی تو نہ صحیح، یوں ہی صحیح، چلو آؤ۔ اس نے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ اب نہیں باری، اس دفعہ نہیں، چھوڑو مجھے۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی سخت کوشش کی تھی، مگر بری طرح ناکامی ہوئی تھی۔ مقابل کی گرفت فولاد کی مانند سخت تھی، وہ اسے لے کر باہر نکل آیا تھا۔
باری پلیز زبردستی نہیں کرو، وہ پوری جان سے چیخی تھی۔ راستے میں بھابھی مل گئی۔ اس وقت امی اور بابا اسکول میں تھے اور فرقان بھائی آفس میں۔ کہاں لے جا رہے ہو عبدل تم رابیل کو روتے چیختے اور عبدل کو اسے کھینچ کر لے جاتے دیکھ کر بھابھی ایک دم شوق سے آگے بڑھی تھی۔ ہٹ جائے بھابھی آپ سامنے سے، یہ سمجھتی ہے میں بہت گھٹیا ہوں، اس گھر کی چار دیواری کے علاوہ یہ میرے ساتھ کہیں بھی محفوظ نہیں، اور اب اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کس قدر گھٹیا ہوں اور کس حد تک گر سکتا ہوں۔ عبدالباری کا انداز کسی بھی احساس و رحم سے آری صفا کو زہر خون تھا۔ بھابھی کچھ بھی نہیں سمجھ سکی۔ رابیل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے مداخلت کی تھی۔ بہت شوق ہے اس کو خود کو طوائف اور بازاری عورت بنوانے کا، اسے اس کی اوقات اور اپنی زندگی میں کیا مقام ہے بتانے لے جا رہا ہوں۔ امی آئے تو بتا دیجیے گا، میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا ہوں۔ ایک زہر بری نظر رابیل پر ڈال کر وہ پھر اس کی کلائی کھینچتا اپنے ساتھ گھسیٹتا آگے بڑھ گیا۔ عبدل بات سنو پلیز رکو، بھابھی پیچھے آوازیں دیتی رہ گئی تھی، مگر اس نے کان نہیں دھرا تھا۔ اسے گاڑی میں دھکیل کر زن سے گیٹ سے گاڑی نکال کر لے گیا تھا۔ کتنے دنوں سے رابیل کی طبیعت خاصی خراب تھی، کچھ بخار تھا، زکام نے الگ حالت خراب کر رکھی تھی، اور اوپر سے وقت بے وقت کے چکر۔ یہاں آ کر وہ صرف بیمار ہو کر رہ گئی تھی۔ عبدالباری نہ صرف اسے یہاں لے کر آیا تھا بلکہ باہر کی دنیا سے جیسے ہر طرح کا تعلق ہی ختم کر دیا تھا۔ قید، بیماری، اذیت و تنہائی کی سزا کیا ہوتی ہے وہ اب سمجھ سکی تھی۔ عبدالباری کو اس کی دن بدن بگڑتی حالت کا ذرا احساس نہیں تھا، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اندھا بن جاتا تھا۔ کتنی دفعہ اس کی موجودگی میں وہ چکرا گئی تھی، مگر مجال ہے جو پتھر پگھلا ہو۔ گھر سے امی، بابا، فرقان بھائی، بھابھی وغیرہ سبھی کتنی دفعہ آ چکے تھے، ہر ایک نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی کہ معاملے کو سلجھا سکے، لیکن عبدالباری ان کی بات کیا سنتا، بلکہ اس نے تو ان کو رابیل سے بھی ملنے نہیں دیا تھا۔ وہ ایک قیدی بن کر رہ گئی تھی، وہ اپنے سارے افسرانہ حربے شاید اسی پر آزمانا چاہتا تھا۔ عبدالباری کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں تھا۔ پہلی دفعہ تم یہاں نہیں تھے اور کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، تمہارے محکمے نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، ہر چوکی پر روک کر تفتیش شروع کر دیتے ہیں، اس دفعہ ذرا خود دیکھ کون لوگ ہیں وہ، باس کا بھی یہی حکم ہے، تنویر کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بریف کیس پر جو کہ نوٹوں سے بھرا میز پر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم باس سے کہہ دینا کام ہو جائے گا، میں خود جانچ پڑتال کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بریف کیس بند کر کے باری نے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ تنویر مسکرا دیا۔ مجھے یقین تھا تم انکار نہیں کرو گے، یہ تو صرف ایڈوانس ہے، باقی رقم کام ہونے کے بعد ہوگی، جو چاہو گے ملے گا، تم تو یاروں کے یار ہو، باس بڑی تعریفیں کرتا ہے تمہاری، بڑا مقام ہے تمہارا۔ عبدالباری کے چہرے پر صرف ایک پل کو مسکراہٹ آئی تھی، پھر معدوم ہوگی۔ رابیل جو ادھر یوں ہی آ نکلی تھی دروازے پر ہی ٹھٹک گئی۔ یہ چہرے اس کے لیے بالکل اجنبی تھے، فیصلہ نہیں کر پائی کہ کیا کرے، اندر جائے یا نہیں۔ عبدالباری، سنا ہے یار شادی کر لی ہے تم نے، بڑے بے مروت نکلے، ولیمے کے لڈو تک نہ کھلائے، ایک راز کی بات ہے، سنا ہے لڑکی بڑی اعلیٰ نسل کی چنی ہے تم نے، ایک دفعہ ماجد نے ذکر کیا تھا کہ تم خوار ہو رہے ہو کسی کے لیے، مگر یقین نہیں آیا تھا تم اس ٹائپ کے ہو بھی نہیں، کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں؟ جبار پوچھ رہا تھا جو تنویر کے ساتھ ہی آیا تھا۔ عبدالباری کے ماتھے پر اس کے ذکر سے کچھ بل ابھرے تھے مگر واضح نہیں ہو سکے۔ ہاں، وہ صرف ہنکار بھر سکا تھا۔ تمہارے وکیل سے پچھلے دنوں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اسی نے انکشاف کیا تھا، نکاح کے کاغذات پہلے بنوائے تھے اور شادی بعد میں کی تھی، ویسے بڑے تیز نکلے تم تو، بڑے پائے کا عشق کیا ہے تم نے، ہم تو تمہیں خشک مزاجی سمجھتے رہے، جہاں کہیں کسی لڑکی کا ذکر آیا تم یوں پہلو بچا کر نکلے کہ کبھی جانتے ہی نہ ہو اس جماعت کو، اور اب سچ کہوں تو تمہاری عشق والی شادی نے بڑا حیران کیا ہے۔ جبار نے مزید کہا تھا، اب کہ عبدالباری کے پیشانی کی لکیریں بہت واضح تھیں۔ ویسے یار دیدار تو کرواؤ، دیکھے تو صحیح کون ہے وہ حور شمائل جس نے ہمارے یار کے دل کو فتح کر لیا ہے، یوں ہوش اڑائے ہیں کہ اسے یاروں کی بھی یاد نہیں آتی، اگر کبھی فون کرے تو ریسیو نہیں کرتے۔ رابیل کو اس شخص کی باتیں ناقابل برداشت لگ رہی تھی، صرف اور صرف عبدالباری کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ یار عبدالباری بلواؤ تو صحیح، سنا ہے اسی گھر میں رکھا ہوا ہے تم نے اسے بھی، بڑی خوبصورت ہے وہ، اور تو اور وہ تمہارے
بس۔ عبد الباری جو اتنی دیر سے خاموش تھا ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ اٹھا کر جبار کو روک دیا۔ وہ کچھ مزید بکواس کر رہا تھا مگر عبد الباری کی چنگاڑ پر الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ میں اتنی دیر سے اگر تمہاری بکواس سن رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ مجھے پچھلی دوستی کا لحاظ ہے، ورنہ میری بیوی کے متعلق ایک بھی بات کہنے والے کی اس وقت یہاں لاش تڑپ رہی ہوتی۔ عبد الباری نے آگے بڑھ کر جبار کا گریبان پکڑ لیا تھا جبکہ وہ وہیں ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہکا بکا رہ گئی۔ باری کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس تھا۔ وہ قانونی اور شرعی طور پر میری بیوی ہے، میں نے اسے جیسے بھی حاصل کیا ہو وہ تمہارا نہیں میرا مسئلہ ہے۔ آئندہ میرے سامنے آتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا۔ لہجے میں سپاکی ہی سپاکی تھی۔ جبار ہراساں ہو گیا تھا۔ عبد الباری کا رد عمل بہت شدید اور غیر متوقع تھا۔ یار کیا کرتے ہو؟ نہ سمجھ ہے، یوں ہی کہہ گیا ہے، اب چھوڑو بھی۔ صورتحال خراب ہوتے دیکھ کر اس کا دوست تنویر آگے بڑھا تھا۔ تو پھر لے جاؤ اسے، آئندہ یہ مجھے نظر نہ آئے، سمجھا لینا اسے، اگر اس نے میرے متعلق کوئی الٹی سیدھی بکواس کی نا تو زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں دوں گا۔ اسے جھنجھوڑ کر پیچھے دھکیل دیا تھا۔ وہ صوفے پر جا گرا تھا۔ عبد الباری کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ رابیل کو لگا وہ کسی بھی لمحے ان لوگوں پر گولی چلا دے گا۔ وہ اتنا ہی وحشی تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اسے حقیقتاً عبد الباری سے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ تم کول ڈاؤن رہو، آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ تنویر اس کے تیور دیکھ کر اسے بہلا رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے اور اسے بھی لے جاؤ، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اور رخ بھی بدل گیا تھا۔ تنویر جبار کو لے کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ کمرے میں ابھی بھی اسی طرح ساکت سی بیٹھی ہوئی تھی، پاؤں نیچے لٹک رہے تھے، دونوں ہاتھ گود میں تھے۔ وہ اضطراری انداز میں کبھی ہونٹ کاٹنے لگتی تو کبھی انگلیاں مروڑنے لگتی۔ وہ مسلسل باری کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، وہ جو بھی کرتا رہا تھا، اس کا جو بھی رویہ تھا، جو بھی عادات و اطوار اور سرگرمیاں تھیں، ان سب کے برعکس اس نے آج جو بھی دیکھا اور سنا تھا وہ قطعی مختلف تھا۔ دل اس حقیقت پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ عبد الباری کے دل میں اس کا تھوڑا بہت احترام موجود ہے۔ وہ تو سوچے بیٹھی تھی کہ یہ شخص ہر جذبے، ہر احساس سے عاری ہو چکا ہے، مگر اب آنسو آہستہ آہستہ اس کے رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر عبد الباری کے لیے تو کبھی بھی نہیں، مگر اب اسے اپنے اوپر اختیار نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر قبل دیکھا جانے والا واقعہ پوری جزیات کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر اپنے نقش چھوڑ گیا تھا۔ عبد الباری کمرے میں داخل ہوا تو ایک دم نظر ٹھٹکی۔ وہ بے حس و حرکت، دونوں پاؤں نیچے لٹکائے، دونوں ہاتھ گود میں رکھے بستر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب کون مر گیا جس کا سوگ منا رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ الفاظ تھے کہ پتھر رابیل کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ اگر ماں باپ کا سوگ منا رہی ہو تو جتنا عرصہ انہیں مرے ہوئے ہوا ہے اس میں انسان خود بخود سنبھل جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے زخموں کو کرید رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی، نہ جانے کون کون سے دکھ یاد دلا رہے تھے۔ عبد الباری دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک کر دوزانوں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی، پورا وجود ہل رہا تھا جب عبد الباری نے اس کے چہرے سے ہٹا کر دونوں ہاتھوں کو اپنے فولادی ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اگر اس بات کا سوگ منا رہی ہو کہ میں مر کیوں نہیں رہا تو میری جان، تم صرف اپنی جان کو نقصان میں ڈال رہی ہو۔ میں اتنی جلدی اور آسانی سے نہیں مروں گا۔ ابھی تو مجھے اپنا بہت سارا گھٹیا پن اور کالے کرتوت تمہیں دکھانے ہیں۔ ابھی سے کمزور پڑنے لگی ہو، ابھی دیکھا ہی کیا تم نے؟ شاباش، سوگ منانا بند کرو، کچھ آنسو سنبھال کر رکھو، شاید دنیا کو دکھانے کے لیے ہی صحیح میری میت پر بہانے پڑ جائیں۔ رابیل کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے دلکش انداز میں یوں ہی تھامے چہرہ اوپر کرتے وہ مسکرا رہا تھا۔ موت اس کے لیے صرف ایک مذاق تھی۔ وہ اور ٹوٹ ٹوٹ کر روئی تھی۔ اس وقت وہ اپنی کیفیت خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ دل پر اختیار سا اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مزید ستم یہ تھا کہ وہ بالکل سامنے بیٹھا کتنے قریب تھا۔ عبد الباری کی سانسوں کی گرماہٹ، ہاتھوں کی حدت اور لمس اس کے وجود کو پگھلائے دے رہے تھے۔ عجیب بے قراری نے آ لیا تھا۔ بند کرو یہ تماشا، میں ان آنسوؤں سے پگھلنے والا نہیں ہوں۔ اگر تم یہ سوچے بیٹھی ہو کہ میں تمہارے ڈرامے سے متاثر ہو کر تمہیں واپس اسی گھر میں لے جاؤں گا تو یہ تمہاری سخت بھول ہے۔ عبد الباری ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ پانی کے ان قطروں میں بہہ جائے۔ کنٹرول کرو خود پر۔ درشنی سے اسے ڈانٹتے اس نے اسے کندھوں سے جکڑتے جھنجھوڑ ڈالا تھا، پھر اسے پیچھے دھکیل کر اٹھ کر وہ وارڈروب کی طرف بڑھا۔ کیا پکایا ہے تم نے؟ کپڑے نکالنے کے بعد وہ کھانے کی بات پوچھ رہا تھا۔
وہ بامشکل سر اٹھا پائی تھی، آنکھیں قاتل رنگ ہو رہی تھی، اوپر سے بہتے آنسو کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ کتنی کمزور لگ رہی تھی وہ اس وقت۔ آنکھوں کے گہرے نین کٹورے مقابل کو چاروں شانے چت کر دینے کو کافی تھے۔ دل کو کچھ ہوا تھا شاید، سخت خول چٹخا تھا شاید۔ وہ جھنجھلا کر آگے بڑھا تھا، لباس بستر پر پھینک کر وحشیانہ انداز میں اس کا بازو تھام کر مقابل کھڑا کیا۔ کہا ہے نا، بند کرو یہ ناٹک، ابھی زندہ ہوں، جب مر جاؤں تو تب جتنا چاہے جی بھر کر رو لینا تم۔ رابیل جانم، ابھی تمہارا ہنسنا اور رونا صرف اور صرف میری مرضی سے ہوگا، سمجھی تم؟ وہ اس پر حلق کے بل چیخا تھا۔ پانی، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے اپنے جسم سے اپنی روح نکلتی لگ رہی ہے، پلیز باری۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اور شدت سے ضبط کھو بیٹھی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے خود آگے بڑھ کر باری کی قربت اختیار کی تھی، وہ بھی اس حالت میں جب کہ جسم بخار سے پھنک رہا تھا۔ باری ان لمحوں میں کچھ بھی تو نہیں سمجھ پا رہا تھا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا تھا، بس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا چاہتا تھا۔ رابیل کی یہ دیوانگی، اس کی قربت اور خود سپردگی کا یہ انداز بالکل نیا تھا، بہت کچھ کہتا ہوا تھا۔ رابیل کے نرم و نازک وجود کی مہک اتنی دلکش اور سحر طاری کرنے والی تھی کہ وہ اپنے اندر کے اشتعال اور غصے کو دباتے ہوئے اس کے گرد ہنسا کھینچ بیٹھا تھا۔ رابیل کا وجود کتنا گرم تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ دہک رہی ہو۔ باری پلیز، مجھے کھلی ہوا میں جانے دو، باری دیکھو، ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے دبوچے وہ اپنے اختیار میں بھی نہیں لگ رہی تھی۔ آنسوؤں کی نمی عبدالباری کے سینے میں ایک ٹھنڈک سی اتارتی جا رہی تھی۔ حتیٰ کہ لمحوں میں اس کا موڈ کافی بحال ہوا تھا، یکسر بدلا تھا۔ ہاں، تم اپنا حلیہ درست کرو، پھر چلتے ہیں باہر۔ وہ جب سے اسے لے کر یہاں آیا تھا، پہلی بات نرمی سے کی تھی، اس نے بہت نرمی سے اسے خود سے جدا کیا تھا۔ رابیل خود بھی اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی، یہ صرف آج کا واقعہ دیکھ کر نہیں ہوا تھا، کتنے دنوں سے یہی حالت ہو رہی تھی۔ کئی بار وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلا وجہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتی تھی۔ شاید آج کل بخار اور زکام رہنے لگا تھا، اسی وجہ سے حوصلہ کم پڑتا جا رہا تھا۔ اوپر سے اس پر جان چھڑکنے والے پیارے بھی اس سے دور تھے۔ عبدالباری کا سرد رویہ الگ اس کی روح کو گھائل کیے دے رہا تھا۔ آج وہ کتنے دنوں بعد یوں ٹوٹ کر مہربان ہوا تھا، دل کو ایک سکون سا ہوا تھا۔ عبدالباری رابیل کو لے کر پہلے شاپنگ سینٹر گیا تھا، وہاں سے چھوٹی موٹی چیزیں لی تھی، پھر وہ اسے لیے ریسٹورانٹ میں آ گیا تھا۔ کیا لوگی؟ مینیو دیکھتے ہوئے اس نے چپ سی افسردہ رابیل سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ عبدالباری خود ہی مینیو لکھوانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا سرو کر دیا گیا تھا۔ عبدالباری روسٹ پر طبع آزمائی کر رہا تھا، جبکہ رابیل تھوڑی سی بریانی پلیٹ میں ڈالے کھا رہی تھی۔ ابھی اس نے چند لقمے ہی لیے تھے جب اسے زبردست ابکائی آئی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ایک دم اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے تیر کی طرح اٹھتے دیکھ کر عبدالباری حیران ہوا تھا۔ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ارد گرد نظر دوڑائی، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرے، جبکہ اب اسے منہ بھر کر کہہ آئی تھی۔ وہ ہاتھ منہ پر رکھنے کے باوجود خود کو سنبھال نہیں سکی، فوراً زمین پر گر سی گئی تھی۔ باری ایک دم اٹھا تھا، ارد گرد کے ٹیبلز پر موجود افراد اور ہوٹل کی سروس بھی متوجہ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ رابیل کا وامٹنگ سے برا حال تھا جب عبدالباری نے اسے کندھوں سے تھام کر سہارا دیا تھا۔ باری، رابیل نے اس کی شرٹ دبوچی تھی، جبکہ گرفت انتہائی سختی کے حد نہیں، وہ سخت متوحش ہوا۔ رابیل، باری، وہ حواس کھو چکی تھی، شاید تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ رابیل، وہ دیوانوں کی طرح اس پر جھکتے چیخا تھا۔ وہ ہوش میں کہاں تھی جو جواب دیتی؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے جھنجھوڑنے لگا۔ فوڈ پوائزنگ، اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہی بات آئی تھی۔ رابیل اٹھو، آنکھیں کھولو۔ رابیل، اس کی نبض کو دیکھتے اس کو اپنا بھی کچھ ہوش نہیں تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ وہ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح فوراً بازو میں سمیٹتے ہوئے باہر بھاگا تھا، جبکہ رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ ہوٹل کے کھانے میں ضرور کچھ غلط ہوگا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں سخت بے چینی اور بے قراری سے ٹہلتے ہوئے بہت فکر مند تھا۔ ویسے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد تسلی دی تھی، مگر اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ رابیل کو کسی اور روم میں لے جایا گیا تھا اور ابھی تک وہ روم میں ہی تھی۔ نہ جانے وہ حواس میں تھی یا نہیں، وہ یکسر لا علم تھا۔
وہ لیفٹ اینڈ رائٹ کرتے پلٹا تھا جب کمرے سے اس کا بلاوا آ گیا تھا۔ وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ رابیل بستر پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی، ڈرپ لگی ہوئی تھی، ابھی بھی حواس میں نہیں تھی، جبکہ ایک فیمیل ڈاکٹر اپنی ٹیبل پر موجود تھی۔ ڈاکٹر خیریت؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ سکا تھا۔ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر ایک رسمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بس آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ شی از آل رائٹ۔ اسے کچھ سکون ملا تھا، ایک گہری سانس لی۔ لگتا ہے بہت محبت کرتے اپنی بیوی سے آپ۔ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر اگرچہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی مگر انداز چھیڑنے والا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ نظر بلا ارادہ اس پر ٹھہر گئی۔ جو بے خبر تھی اسے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اسے رابیل کی اتنی چاہ و طلب کیوں ہے۔ دل بس اسے دیکھ کر اتنا پرسکون کیوں ہو جاتا ہے۔ محبت جیسی لغوات پر اسے کبھی یقین نہیں تھا، بس ہمیشہ دل کو یہی باور کرایا تھا کہ وہ اس کی ضد ہے۔ محبت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اس حقیقت کا اندازہ اسے اس وقت ہوا تھا جب ولیمے کی رات رابیل نے محبت کی بات کی تھی۔ الفاظ اگرچہ ٹھگے چھپے تھے مگر مفہوم واضح تھا، اور اب جو ڈاکٹر کہہ رہی تھی وہ حیران کن تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ ان کی طبیعت اتنی خراب کیوں ہوئی؟ کہ یہ کوئی فوڈ پوائزنگ کا مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، شی از پریگننٹ، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ منہ کھولے ہکا بکا رہ گیا۔ اس پوائنٹ تک تو اس کی رسائی ہی نہیں ہوئی تھی۔ کیا؟ وہ کئی ثانیے تک حرکت بھی نہیں کر سکا۔ دوبارہ کہیے، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ بے یقین تھا وہ کیا سمجھا تھا اور معاملہ کیا نکلا تھا، ورنہ وہ تو ہوٹل کی انتظامیہ کی درگت بنانے کا سوچ رہا تھا، اور یہاں آپ اتنے شاکڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ آئی ایم رائٹ، شی از ریئلی پریگننٹ۔ یوں سمجھیے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ عبدالباری نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ان لمحوں میں نہ جانے کیا ہوا تھا، کیفیت یکسر بدل رہی تھی۔ انکشاف اگرچہ حیران کن تھا مگر بے پناہ خوش کن تھا۔ فرت نفسات سے وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ پہلا کیس ہے ان کا، اسی لیے آپ کی وائف بہت ویک ہو رہی ہے۔ فرسٹ ٹائم ہو جاتا ہے ایسے۔ چند ماہ تک یہ کنڈیشن رہے گی، پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ کمزوری سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے، ڈرپ لگا دی ہے، اس وقت یہ ٹرینکولائزر کے زیر اثر پرسکون ہے۔ ان کا بی پی بہت لو ہو رہا تھا اور بخار بھی کافی زیادہ تھا۔ 3-4 گھنٹے بعد ڈرپ اتارتی جائے گی۔ کچھ میڈیسن ہے منگوا لیں۔ ان کی صحت کا بہت خیال رکھیں، ٹینشن وغیرہ سے تو بالکل دور رکھیں۔ کوشش کریں یہ خوش رہا کریں۔ صبح تک فارغ ہو جائیں گی، پھر آپ انہیں گھر لے جائیے گا۔ مطلوبہ میڈیسن والا پرچہ اسے تھما کر مزید ہدایات جاری کی اور پھر کمرے سے رخصت ہو گئی۔ وہ بستر کی طرف آ گیا۔ 1 گھنٹہ پہلے وہ کافی تکلیف میں تھی اور اب کیسی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ رابیل؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کرسی کھینچ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا جبکہ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ وہ اسے لے کر گھر آ گیا تھا۔ امی بابا کے پاس دن پر لگا کر گزرنے لگے تھے۔ سب کچھ جیسے ایک دم ٹھیک ہو گیا تھا۔ عبدالباری، اس کا رویہ، انداز و اطوار، سب کچھ یکسر بدل گیا تھا۔ سبھی اس کی اس کایا پلٹ پر بہت خوش تھے، بے پناہ خیال رکھنے لگے تھے۔ رابیل کے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا، مگر کبھی کبھار وہ الجھن کا شکار ہو جاتی تھی۔ کوئی طنز، کڑوی کسیلی بات، کوئی زور و زبردستی، کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ وہ اس کے رویوں کی عادی ہو چکی تھی، اب یہ انداز ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بہت حلیم و مہربان سا انسان بن گیا تھا، حتیٰ کہ اسی حالت میں 2 ماہ پر لگا کر گزر گئے تھے۔ آج رات وہ کتنے دنوں بعد گھر لوٹا تھا، جہاں وہ یکسر بدلا تھا۔ اس کی یہ عادت نہیں بدلی تھی بغیر کچھ بتائے غائب ہو جانے والی۔ رات کے اس پہر سبھی اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ رابیل کو نیند نہیں آ رہی تھی، بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ جب اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا وہ اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے جاگتے ہوئے دیکھ کر چونکا تھا۔ تم سوئی نہیں؟ کھڑی دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ بستر کی طرف آ گیا۔ وہ جب بھی گھر لوٹتا تھا کافی گرم جوشی سے اس کا مظاہرہ کرتا تھا، آج کچھ بھی نہیں تھا۔ رابیل جو عادی ہو چکی تھی کچھ حیران ہوئی تھی، جواباً صرف سر ہلا دیا، جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ کچھ بھی خیال کیے بغیر اس سے الجھ پڑے۔ وہ اتنے دنوں سے کہاں تھا، کیوں تھا، یہ جاننا اس کا حق تھا، مگر وہ مصلحتاً خاموش تھی۔ عبدالباری نے بستر کے قریب ہی کھڑے کھڑے ٹوپی، بیلٹ اور اوپری قمیض اتار کر بستر پر پھینکی تھی۔ وہ کافی حد تک ٹینس لگ رہا تھا، چہرے پر جامد تاثرات رقم تھے۔ وہ کچھ بھی نتیجہ اخذ نہیں کر سکی۔
शर्ट उतारने के बाद वो वार्डरोब से लिबास निकालने लगा था। खाना खाएंगे? वक्त तो खाने का नहीं था मगर पूछ गई। नहीं, मैं खा आया हूँ, तुम सो जाओ, आराम करो। वो पुरसकून था मगर वो चौंक गई थी। इतना ठहरा हुआ लहजा कभी भी नहीं। कुछ तशवीश से उसे देखा था। वो कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया था। उसने उठकर उसकी टोपी, बेल्ट और शर्ट उतारकर उनकी जगह पर रखी, फिर बिस्तर के किनारे ही टिककर उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वो नहाकर निकला था। तुम अभी तक नहीं सोई? तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, वो परेशानी से गोया हुआ। पूछ सकती हूँ कि इतने दिन जनाब कहाँ रहे, जबकि ऑफिस से भी छुट्टी ली हुई थी। वो तौलिए से बाल रगड़ रहा था जब उसने पूछा था। वो तौलिया सोफे पर फेंककर बिस्तर पर आ गया। यही था, इसी शहर में कुछ मामलात थे, दूसरे घर पर ही था। झूठ बोल रहे हैं आप। किसे बहला रहे हैं, मुझे या खुद को? आप इस शहर में थे ही नहीं। जब भी उस घर में पता करवाया, इल्म हुआ कि जनाब ने कई दिन से उधर कदम भी नहीं रखा। आपके ऑफिस और घर के फुरकान भाई कितने चक्कर लगा चुके हैं, कितनी मर्तबा आपके सेल हर जगह ट्राई कर चुकी हूँ। तो फिर? राबेल के यूं जिरा करने पर उसने कुछ तल्खी से पूछा था। तो फिर ये कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी हैसियत क्या है, असल सरगर्मियों का पस मंजर क्या है, किन लोगों के लिए और क्या काम करते हैं आप? वो पहले से ज्यादा बेखौफ और निडर हो गई थी। तो टोक अंदाज था। तुम अपने काम से काम रखा करो, हर वक्त इधर उधर टांगे मत उड़ाया करो। आइंदा इस घर से वहां कोई भी नहीं जाएगा। बेच दिया है मैंने वो घर। अब मेरा वहां से कोई ताल्लुक नहीं। मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं। सुकून से आराम से इस घर में रहो, वरना फसाद होगी मुझे भी। और न जाने क्या चाहती हो तुम। कतई लहजा था। वो लब काट गई। मेरे लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। बीवी हूँ, हक रखती हूँ। अगले ही पल वो फिर चोट कर गई थी। अब्दुल बारी को बेपनाह गुस्सा आया। क्या चाहती हो तुम? ये जो मैं इतने दिनों बाद घर लौटा वो भी ना आया करूं? अंदाज खुरख्वार था। वो कतई मुतासिर नहीं हुई थी, जबकि वो आज कितने दिनों बाद पुराना मरने मारने वाला अंदाज देख रही थी। यहाँ सबको एक फिक्र होती है, सब मुझसे पूछते रहते हैं कि कहाँ होते हो तुम, जबकि मेरे फरिश्तों को भी तुम्हारी सरगर्मियों का इल्म नहीं होता। फिर भी उन्हें क्या जवाब दूं? कोई नई बात तो नहीं हुई जो सब फिक्रमंद होते हैं मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? कितने बेहिस और बेज़मीर है आप बारी। जरा भी एहसास नहीं किसी का, हत्ता कि अपनी आने वाली औलाद का भी नहीं। उसकी आवाज रुक गई थी। अब्दुल बारी अब के कुछ भी नहीं बोल सका। 3 दिन पहले बड़े बाबा की तबीयत अचानक सख्त खराब हो गई थी, सो आपका पता करवाया था। ऑफिस से इल्म हुआ कि छुट्टी पर है और बाकी जगहों पर भी कोई नामो निशान नहीं था। आपकी जात पर सिर्फ तनहा आपका हक तो नहीं, सिर्फ ये अंदाज अपनाकर खुद अपनी जात को टॉर्चर तो नहीं कर रहे। जबरदस्ती ही से कोई और भी आपके सफर में हमरा है। अभी तो मैं तन्हा हूँ, कल को एक और वजूद आ जाएगा, फिर क्या करूंगी? कभी तो देख लिया करे, इस पहलू से भी सोच लिया करे। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो क्या कहना चाहती थी, समझाने के असल मकसद के पीछे क्या कार फरमा था, वो बगौर देखे गया। जिन लोगों के लिए आज आप काम करते हैं, जिनकी खातिर आप इस वतन की जड़ें खोखली कर रहे हैं, कभी ये अंदाजा लगाया है वो कौन है? उनका दीन ईमान क्या है? रुपए की हवस इतनी नहीं होनी चाहिए कि इंसान जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम, सही और गलत का फ़र्क भी ना जान पाए। जिस तरह हर कलमा को मुसलमान नहीं, हर इंसान इंसान नहीं, ये हकीकत मत भूले। एक ना एक दिन इंसान को मरना भी है। दुनिया के बादशाहों के सामने नहीं, कुल कायनात के रब के सामने जवाबदेह होना है। उस दिन ये साथी, ये गलतकारियाँ, ये हल्का एबाब किसी काम नहीं आएंगे। हता के नसीहतें करने वाले, रो रो कर दुआएं मांगने वाले, सारी सारी रात आपकी फिक्र में दुबले होने वाले माँ बाप और ये दुनियावी रिश्ते भी काम नहीं आएंगे। अगर उस दिन कुछ काम आएंगे तो वो इंसान के अपने अमाल हैं। उस दिन बताएं आप जैसे लोग क्या करेंगे जब दोनों हाथों से खाली होंगे? हाथों में गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त के सिवा कुछ नहीं होगा। इतनी सी उम्र में सोच इस हद तक पुख्ता और रासिख थी। समझाने का अंदाज कितना सहर तारी करने वाला था। वो कुछ जोश और कुछ जज्बे से सब कहती गई थी। दिल नशी लहजा समातों में जैसे रस घोलता रहा। वो जो यकटक उसे देख रहा था, उसके इस तरह सरापे सवाल बनने पर मुस्कुरा दिया था और चिढ़ गई थी। पता नहीं कैसे बेहिस इंसान है, मैं ही पागल हूँ जो पत्थर से सर फोड़ रही हूँ। वो बुड़बुड़ा कर बिस्तर से उतरने लगी थी। उसने उसका हाथ थामा था। उसने खूनख्वार होकर देखा।
کیا ہے؟ لہجہ اس سے زیادہ خونخوار تھا۔ جب میں قیامت کے روز دونوں ہاتھوں سے خالی ہوں گا نا تو کہوں گا یہ جو لڑکی ہے یہ میری بیوی ہے، زبردستی ہی سے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اگر میں نے دنیا میں کوئی نیک کام کیا ہے تو وہ یہی ہے۔ بھئی ماں پر ہی بچے جاتے ہیں، ماں جیسی ہوگی اولاد بھی ویسی ہوگی، کل قیامت کے دن تمہارا سر بلند ہوگا۔ نیک صالح بیوی بھی اس کا بڑا انعام ہوتی ہے۔ حد ہے، اس پر تو رابیل کے کچھ سمجھانے کا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاتھ کھینچ کر ایک دم موڈ میں آیا تھا، آنکھیں شرارت پر آمادہ تھی۔ باری پلیز، میں اب یہ برداشت نہیں کروں گی۔ اولاد کی اصل شناخت ماں نہیں ہوتی، باپ ہوتا ہے۔ باپ کا کردار اور اعمال اسے تربیت دیتے ہیں۔ عبدالباری کی باتوں سے رابیل کا دماغ بھی بھنا گیا تھا۔ آج اس کا یہ موڈ فیصلہ کن تھا۔ آج فیصلہ ہوگا، یا تو اپنی سرگرمیاں ترک کر دے یا پھر مجھے چھوڑ دے۔ میں آپ جیسے کرپٹ دھوکے باز غدار وطن کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ساری زندگی رونے سے بہتر ہے آج ہی فیصلہ کر لیں۔ اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ پہلے سے زیادہ اشتعال میں تھی۔ باری مسکرا دیا۔ رابیل میری جان کے ہمیشہ تم کا صیغہ استعمال کرنے والی زبان کو اب کچھ عرصے سے کیا ہو گیا ہے؟ اب مجھے آپ کا یہ صیغہ ہضم نہیں ہو رہا۔ اتنا ادب رابیل ڈیئر، اتنا احترام، او مائی گاڈ، پلیز چیک مائی ہارٹ پلیز، کہیں فیل ہی نہ ہو جائے۔ وہ اپنے موڈ میں واپس آ چکا تھا۔ وہ جو سر کھپا رہی تھی دیکھتی رہ گئی۔ کتنے دنوں کی سنجیدگی و خاموشی کی رداء چھوٹ گئی تھی۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ رابیل کے ہاتھ کے نیچے عبدالباری کا دل تھا جو خوبصورت لے میں دھڑک رہا تھا۔ وہ نظریں پھیر گئی۔ چھوڑیں مجھے، خواہ جھنجھلانے لگی، جبکہ وہ مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا، اے رابیل، آج یہ دل کا مکین کتنے دنوں بعد لوٹا ہے، کچھ نظریں کرم نہیں کرو گی؟ یہ لہجہ، یہ انداز چھوڑو، یہ تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، کچھ ایسا خاص ہو کہ دل و روح سیراب ہو جائے۔ وہ لفظوں کا کھلاڑی پل میں اسے پانی پانی کر گیا تھا۔ اس کے اندر باہر ایک ہلچل سی مچا گیا تھا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ اللہ ہی آپ جیسے بندوں سے نپٹے۔ سارا اعتماد، ساری جرأت عبدل کی ایک نگاہ کی نظر ہو گئی تھی۔ اب تو صرف بے بسی اور لاچاری باقی تھی۔ آئی لو یو، ریئلی آئی لو۔ عبدل کی سرگوشیانہ آواز اس کے کان کے قریب گونجی تھی۔ اس نے آہستگی اور نرمی سے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا، جیسے وہ بہت قیمتی شے ہو، بلور کی مانند نازک و حساس۔ ناشتہ سجا کر کمرے میں لوٹی تو عبدل ابھی بھی بے خبر تھا۔ باری اٹھیے، ناشتہ تیار ہے۔ اسے ہلا کر وہ جلدی جلدی کمرے کی چیزیں سمیٹنے لگا۔ وہ اٹھنے کے بجائے کروٹ بدل کر پھر غافل ہو گیا تھا۔ ڈریسنگ کی چیزیں درست کر کے بیڈ کے قریب آئی تو عبدل کے موبائل کی بیپ بجنے لگی۔ ایک نظر گہری نیند میں غرق عبدل پر ڈال کر اس نے موبائل اٹھا لیا۔ توبہ ہے، سونا ہوتا ہے تو ساری دنیا کی خبر بھول جاتے ہیں، اگر ریسیو کر لوں تو پھر جان کو آ جانا ہے۔ عبدل پر کچھ اثر نہیں تھا، وہ بڑبڑا رہی تھی، عبدالباری اچھا نہیں کیا تم نے ہمارے ساتھ۔ یس کا بٹن پش کر کے وہ ابھی ہیلو بھی نہیں کہہ پائی تھی جب کوئی اجنبی مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ وہ لب سی گئی۔ ہمارے اعتماد، ہمارے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تم نے۔ سب کچھ کرنے کے بعد اب ہم سے تعلق توڑ کر تم سکون سے نہیں جیو گے۔ قبر کی تاریکیوں میں نہ پہنچ جایا تو کہنا، زندگی کا گھیرا تنگ کر دیں گے ہم تم پر۔ 5 کروڑ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، تم نہ سہی، اور بکنے والے بہت ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ رقم، گھر، گاڑی اور دوسری آسائشیں واپس کر کے ہم سے کٹ گئے ہو؟ اگر تم ہمیں دھوکہ تو اناڑی ہم بھی نہیں تھے۔ ہمارے پاس بھی تمہاری ایک ایک حرکت، ایک ایک ملاقات کی نہ صرف فوٹوگرافز موجود ہیں بلکہ آج تک تم جو بھی ہمارے لیے کرتے رہے ہو ان سب کے واضح ثبوت ہیں ہمارے پاس، بمائے ویڈیو کیسٹس۔ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم ہوگے۔ یہ آخری وارننگ تھی۔ اب کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، موبائل اسی طرح کان سے لگائے جبکہ فون کرنے والا فون بند کر چکا تھا۔ عبدالباری نے کروٹ بدلی، آنکھ کھولی تو بت بنی رابیل پر ٹھہر گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ٹھٹکا، کمبل ہٹا کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کس کا فون تھا؟ موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹنے والے انداز میں چھینتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔
وہ اسے دیکھنے لگی۔ پہلے تو عبدالباری نے موبائل کی اسکرین دیکھی، وہ آف تھی، پھر اسے دیکھا۔ بتاتی کیوں نہیں کس کی کال تھی؟ موبائل چیک کرنے سے پہلے اس نے پھر درشتی سے پوچھا۔ وہ پھر بھی چپ رہی جبکہ چہرے کی رنگت سفید ہو چکی تھی۔ وہ مس کالز اور ریسیو کالز چیک کرنے لگا تھا۔ آخری ریسیو کال پر وہ ٹھٹکا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی وارن کیا تھا کہ میرا سیل ریسیو نہیں کرنا۔ میں کیا بات ہوئی ہے؟ نمبر دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ کال کرنے والے کی گفتگو، خاص طور پر دھمکی آمیز انداز اسے اپنے زیر اثر لیے ہوئے تھا۔ اور اب عبدل کا لہجہ؟ کیا بات ہوئی ہے؟ اس قدر شوق میں کیوں ہو؟ بتاؤ۔ عبدالباری کی زیرک نگاہیں رابیل کی کیفیت لمحوں میں بھانپ گئی تھی۔ کندھوں سے تھام کر پوچھا تھا۔ وہ نفی میں گردن ہلا گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا بتائے۔ کیا جاننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ جس نے کال کیا اس سے پوچھیں یا خود سے؟ اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ ایک دم بہہ آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ عبدالباری پریشانی سے دیکھتے پاس آ گیا۔ پلیز رابیل بتاؤ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ اس وقت بہت بے بس سا محسوس ہو رہا تھا۔ رابیل نے اسے مختصر سب بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، لب بھیجے مٹھیوں کو کھولتے بند کرتے اس کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ اب تو بتا دیں یہ سب کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور کون ہیں یہ لوگ؟ وہ اس کے سامنے پھر آ کھڑی ہوئی تھی۔ بتا دوں گا، تمہیں بھی بڑا شوق ہے تمہیں میرے ہر کام میں ٹانگ اڑانے کا۔ کروں گا تمہارا یہ شوق بھی پورا، ابھی کچھ دن انتظار کر لو۔ اسے ایک طرف ہٹا کر وہ باتھ روم میں جا گھسا تھا۔ وہ اس کے الفاظ کو تولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ آفس میں تھا جب اس کا پرسنل سیل بج اٹھا۔ اس پر آنے والا نمبر بہت خاص تھا۔ وہ ایک دم چونک گیا تھا، ارد گرد نظر ڈالی، پھر فوراً باتھ روم میں گھس گیا۔ کتنے دنوں سے اسے اس کال کا انتظار تھا اور آج انتظار ختم ہو گیا تھا۔ ہیلو، ایس پی عبدالباری اسپیکنگ۔ سر میں ارکم، ایک خاص اطلاع ہے۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ سب حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ دشمنوں کو ہماری ساری پلاننگ کی خبر ہو چکی ہے۔ حالات سازگار نہیں۔ وہ آپ کے متعلق کوئی ایکشن لینے کی سوچ رہے ہیں۔ ان لوگوں کا نیٹ ورک اب سمٹنے لگا ہے۔ ہو سکتا ہے جلدی وہ کوئی قدم بھی اٹھا لیں۔ آپ کو جلدی کوئی ایکشن لینا ہوگا ورنہ یہ ملک بہت خطرے میں ہے۔ ہاں، کوئی اور بات؟ اس نے پوچھا تھا۔ یس سر، میں نے کچھ خاص نقشے تیار کیے ہیں، وہ ہماری خاص رہنمائی کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ بہت اہم ثبوت بھی ہاتھ لگے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ پر رہنا، میں خود تم سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ میک اپ میں ہوں گا، کوڈ ورڈز کا استعمال کروں گا۔ خیال رکھنا، اب فون بند کرو، میں کسی بھی وقت تم سے ملوں گا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ وہ روم میں آ گیا۔ اس کا بہت بڑا مسئلہ جیسے حل ہو گیا تھا۔ اب اسے فائنل ایکشن لینے کی ضرورت تھی۔ ساری کارروائی مکمل تھی۔ اس نے خفیہ لاکرز میں سے ضروری ڈاکومنٹس نکالے تھے، انہیں اچھی طرح چیک کیا تھا، ایک فائل بنائی تھی، پھر لاکرز بھی بند کر دیے تھے۔ اب اسے ارکم سے ملنا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ آفس سے نکل آیا۔ ہاتھ میں ایک فائل تھی جو بہت ضروری تھی۔ ارادہ اس کو گھر میں رکھنے کا تھا۔ گھر آیا تو رابیل لان میں پودوں کے ساتھ مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر سب کام چھوڑ چھاڑ کر مالی بابا کو چند ہدایات دے کر اس طرف آ گئی۔ خوبصورت سراپے میں ایک واضح تبدیلی بآسانی محسوس کی جا سکتی تھی۔ عبدالباری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ اسے دیکھ کر دل میں خود بخود ایک تراوٹ سی اترنے لگی تھی۔ من چاہی با کردار باحیا بیوی کا نشہ شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ روح تک سرشار سا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، خیریت؟ آج اس وقت گھر پر؟ اس فون کال کے بعد وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ عبدالباری کے ساتھ اس کا رویہ خود بخود بدل گیا تھا۔ درمیان میں کتنے دن گزر گئے تھے، تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ، اور اس دوران اس نے اسے اب کبھی نہیں ٹوکا تھا، مگر ایک خلش سی پھر بھی برقرار تھی۔ وہ اپنا آپ کھول نہیں رہا تھا۔ وہ منتظر تھی، مگر مجال ہے جو اثر ہوا ہو۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بس ایک کام تھا، میں کمرے میں ہوں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے مجھے۔ اسے ہدایت خاص کر کے وہ کمرے میں جا گھسا۔ وہ کچن میں آ گئی۔ عبدل نے ڈسٹرب نہ کرنے کا کہا تھا، سو وہ کچن میں آ کر کباب تلنے لگی۔ صبح اس نے قیمہ ابال کر امیزہ تیار کر رکھا تھا، ساتھ میں آلو کے تیار کیے گئے خستہ اور کرارے رولز تھے۔ چائے بنا کر ٹرے سجا کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ عبدالباری بستر پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے کچھ کاغذات تھے، کوئی چارٹ پھیلائے پنسل سے نشان وغیرہ لگا رہا تھا۔
اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات آ ٹھہرے۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جیسے ہی اس نے ٹرے بستر پر رکھی عبدالباری نے کہا، آپ نے کوئی کے لیے کہا تھا، میرے لیے نہیں۔ کیسا پر اعتماد مان بھرا انداز تھا، اس کے ہاتھ رک گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے نقشہ اٹھا لیا۔ عبدالباری نے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میرے کاموں میں ٹانگ اڑانے والی تمہاری یہ عادت نہیں جائے گی، رہنے دو، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مسکرا کر کہا تھا۔ کاغذات فولڈ کر کے ایک طرف رکھے۔ کیوں؟ غصہ تو بہت آیا مگر کنٹرول کر گئی۔ آخر وہ کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ کیوں کہ عقل موٹی ہے، بمشکل ہی کچھ سمجھ پاتی ہو، سامنے کی بات نظر نہیں آتی اور لگی ہو ادھر ادھر ٹانگیں اڑانے۔ انداز اب شرارتی تھا، وہ حقیقتاً برا مان گئی۔ آپ سے زیادہ عقل مند ہوں، پھر آپ نے کبھی کون سا کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے جو مجھے کچھ سمجھ آئے؟ ہمیشہ تو خود کو ایک راز کی طرح رکھا ہے، کوئی لاکھ سر پھوڑے مگر اثر کہاں ہے؟ وہ ناراض سی ہو گئی تھی، پھر چائے ڈال کر جانے لگی تو اس نے بازو تھام لیا۔ کدھر چلی ہو ڈیئر؟ بیٹھو۔ توجہ خاص تھی مگر وہ متاثر نہیں ہوئی۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ چہرہ پھر بھی نہیں موڑا، انداز لوٹ لینے والا تھا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ جب کہا تھا عقل میں بات نہیں آئی تھی اور اب ڈسٹرب ہو گیا ہوں تو میرے آتشی شوق کو بڑھا کر جا رہی ہو؟ اب ادھر آؤ۔ جھٹکا دیا تھا، وہ اس کے ساتھ جا لگی۔ سو معنی بات سے پورے بدن میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی تھی۔ آج تمہیں چیک اپ کے لیے جانا تھا، وزٹ کیسی رہی؟ ناراض سے چہرے کو اپنی طرف پھیرتے بہت لگاوٹ سے پوچھا تو وہ کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھے گئی۔ جب آپ کو مجھ سے یا میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تو پھر یہ زبانی بناوٹی مظاہرے بھی مت کیا کرے۔ بہت کھوکھلے اور بہت برے لگتے ہیں مجھے ایسے لوگ۔ کڑوی تو وہ شروع سے ہی تھی، اب بھی کوئی لحاظ و مروت رکھے بغیر اس کے ہاتھوں کو پیچھے ہٹا کر اپنا توازن بحال کر کے کاٹدار لہجے میں کہا تھا۔ عبدالباری کو صبح کا واقعہ یاد آ گیا جب اس نے اسے جلدی گھر آنے اور ساتھ چلنے کو کہا تھا، چونکہ آج اسے کچھ ضروری کام تھا۔ عجلت میں تھا سو انکار کر دیا تھا۔ تب تو رابیل چپ ہو گئی تھی مگر اب اس کی یہ ناراضگی کافی تلخ سی تھی۔ بتایا نہیں تم نے کیا کہا ڈاکٹر نے؟ گئی بھی تھی یا نہیں؟ چائے اٹھا کر سپ لیتے ہوئے اس نے دوبارہ پوچھا تو وہ منہ پھلائے بتانے لگی۔ گئی تھی بھابھی کے ساتھ، کچھ خاص نہیں کہا ڈاکٹر نے، وہی پرانی باتیں کہ ان دنوں کچھ خاص احتیاط کرنا ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ منتھلی چیک اپ ضرور کروایا کروں اور ادھر ادھر کی ہدایات تھی۔ وہ نظریں چپکاتے بتا رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتا رہا۔ رابیل، یہ کچھ ضروری ڈاکومنٹس ہیں آفس میں، یہ محفوظ نہیں تھے، گھر لے آیا ہوں، لاکرز میں رکھ لینا، کسی بھی لمحے مجھے ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بیگ میں سب کاغذات رکھ کر اس نے چمڑے کا بیگ اسے تھما دیا۔ حیرت ہے مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں، اگر میں ان کو کھول کر دیکھ لوں تو کہیں گے کہ میں ٹانگ اڑاتی ہوں ہر کام میں۔ ویسے بتا ہی دے، کیا ہے یہ کاغذات؟ انداز اگرچہ چڑھانے والا تھا مگر اب بھی تجسس سے بھرپور تھا۔ وہ محظوظ ہوا۔ بے فکر رہو، دیکھ لینا، سمجھ میں نہیں آئیں گے، بس کچھ ضروری کاغذات ہیں۔ کباب اور رولز پر ہاتھ صاف کرتے عبدالباری نے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ ویسے یار رابیل، یہ کباب اور رولز تم نے بنائے ہیں؟ تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کا ذائقہ ہی الگ سا ہوتا ہے، خود بخود پہچان ہو جاتی ہے۔ وہ تعریف کر رہا تھا، وہ بمشکل مسکرا سکی، پھر اسے بغور دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہوں یا بہت پیار آ رہا ہے مجھ پر؟ وہ سر جھکائے ہوئے تھا، پھر اچانک سر اٹھا کر سوال داغا تھا۔ وہ بوکھلا سی گئی، فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی، یوں ہی۔ اس سے کوئی بات ہی نہیں بن پڑی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ وہ جھیپ گئی، بدل تو وہ بھی گئی۔ ہر انداز، ہر رنگ نرالا تھا، دن بدن نکھرتی چلی آ رہی تھی۔ خوبصورت تو پہلے بھی حد سے سوا تھی مگر اب یوں لگتا تھا جیسے کائنات کا سارا حسن اس کے وجود میں آ سمایا ہو۔ شاید ماں بننے کا اعزاز تھا یہ۔ سنو رابیل، تم خوش ہو نا؟ چند ماہ بعد بھیا بھابھی کی طرح ہماری بھی اولاد ہوگی، ہے نا؟ وہ دن کتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ چشمے تصور میں نہ جانے کہاں گم تھا، اس خیال سے ہی خوش ہو رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ظاہر ہے ماں بننے کی خوشی کس عورت کو نہیں ہوتی۔ اسی خیال سے میری روح سرشار ہونے لگتی ہے کہ جنت لمحہ بلمحہ میرے قدموں تلے سرکتی آ رہی ہے۔ وجود زند سے ہی تصویر کائنات میں رنگ، شاید اسی لیے کہا گیا ہے مگر
ڈر بھی لگتا ہے اس نامعلوم وقت سے۔ یہ مقام، یہ رتبہ، کیا اس کے لائق ہوں؟ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، کہیں زندگی کی بساط میں کوئی مہرہ الٹا نہ چل جائے ہم سے۔ نہ جانے وقت کے دامن میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اولاد پیدا کرنا شاید اتنا مشکل امر نہیں، اس کی بہتر تربیت کرنا مشکل مرحلہ ہے۔ ماں باپ کی ذرا سی چوک، تھوڑی سی غفلت اولاد کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ عبدالباری چپ کا چپ رہ گیا تھا، صرف اس کو دیکھتا رہا تھا جس کا ایمان بہت پختہ تھا، یقین بہت راسخ تھا، سوچ بہت شفاف اور پاکیزہ تھی، ورنہ اتنی کم عمری میں وہ بھی اس تجربے سے گزرتے ہوئے لڑکیاں اتنی پختگی اور گہرائی سے بھلا کب سوچتی ہے۔ رابیل کی یہی خوبی تو اسے متاثر کرتی تھی۔ میں چلتی ہوں، باہر دیکھوں مالی بابا نے کیا کیا ہے۔ وہ بیگ لے کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی تھی، بیگ کو لاکر میں رکھا تھا اور پھر باہر نکل گئی تھی۔ عبدالباری کتنی دیر تک دروازے کو تکتا رہا تھا، جبکہ ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ رابیل کا خیال تھا کہ وہ پرانے راستوں کو چھوڑ چکا ہے، مگر آنے والے دنوں میں وہ دن رات گھر سے غائب ایسا مصروف رہا کہ وہ کچھ اندازہ بھی نہیں لگا سکی۔ عجیب معمہ بن کر رہ گیا تھا وہ اس کے لیے، کچھ بھی سمجھانے بجھانے کا اس پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایسے لوگ بمشکل ہی سدھر سکتے ہیں، جرم کی دنیا ہی ان کی آخری پناہ گاہ ثابت ہوتی ہے، اگر کوئی لوٹنا چاہے بھی تو نہیں لوٹ سکتا۔ عبدالباری کی مشکوک سرگرمیوں سے وہ سخت شوقی ہو گئی تھی، ہر وقت یہی سوچ گھڑتی رہتی، سوائے عبدالباری کے کچھ اور سوچتا ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ اپنے آپ کو نارمل رکھے، مگر ہر گزرتا لمحہ اس کو صرف اور صرف ٹینشن دے رہا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے عبدالباری نہ صرف گھر سے غائب تھا بلکہ اس شہر سے بھی غائب تھا۔ وہ ضروری کام کا کہہ کر گیا تھا، واپسی کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ رابیل اور گھر والوں کی جان سخت مشکل میں تھی۔ وہ جیسا بھی تھا بہرحال خون تھا اپنا، پھر رابیل کے لیے تو وہ بہت خاص تھا۔ پہلے پہل اس نے اسے واقعی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، مگر جب سے ایک تیسرا وجود دونوں کے درمیان آیا تھا وہ خاصی بدلنے لگی۔ اب نہ صرف وہ اس کے وجود کا مالک تھا بلکہ اس کے ہونے والے بچے کا باپ تھا۔ یہی سوچ ہر جذبے پر حاوی تھی۔ صبح صبح ناشتے کی ٹیبل پر سبھی بیٹھے تھے، وہ کھانا لے کر آئی تو بابا اور فرقان بھائی دونوں ہی اخبار میں غرق تھے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، اخبار کا ایک پیج اس نے بھی تھام لیا۔ پہلا صفحہ پلٹا تھا، دوسرے پیج پر نظر پڑتے ہی وہ حیران سی رہ گئی، جوں جوں پڑھتی جا رہی تھی حیرتوں کے سمندر میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ بابا بھائی یہ، اس نے فوراً باقی لوگوں کو بھی اخبار کی طرف متوجہ کیا۔ امی، بابا، بھابھی اور فرقان بھائی سبھی متوجہ ہوئے تھے، انہوں نے اخبار تھام لیا تھا۔ ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والا ایک گینگ اپنے پورے گروہ سمیت گرفتار۔ فرقان بھائی نے بآواز بلند پڑھا، جبکہ وہ دوسرے اخبار دیکھنے لگی۔ دوسروں کے اندر بھی تقریباً یہی خبریں تھیں۔ اس گینگ کے افراد مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے، بچوں کا اغوا، اسمگلنگ، تخریبی کارروائیوں میں پیش تھے۔ ایک عرصے سے کچھ ہاتھ ان کو بے نقاب کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ گزشتہ روز پورا گروپ گرفتار کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ فرقان بھائی کی آواز میں جوش نمایاں تھا، جبکہ امی کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ایس پی عبدالباری ایک عرصے سے ان لوگوں کے متعلق ثبوت اکٹھے کر رہے تھے۔ بہت خفیہ پیمانے پر یہ کام ہو رہا تھا، خاص طور پر ایس پی عبدالباری اس علاقے میں تعینات ہی اسی کام کے لیے ہوئے تھے۔ انڈر گراؤنڈ کے لوگوں سے تعلق رکھنے کی بنا پر بہت جلد جرائم کی دنیا کے اصل موہروں تک جا پہنچے۔ اس کے لیے انہیں سخت مصائب اور دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر ان کا جذبہ ہر چیز پر حاوی ہو گیا۔ اصل لوگوں تک پہنچنے کے بعد انہوں نے فوراً ایکشن لیا تھا۔ گزشتہ روز بھاری نفری کے ساتھ انہوں نے دشمن شرپسند عناصر پر دھاوا بول دیا تھا۔ بھاری مقدار میں اسلحہ، بچے وغیرہ بازیاب ہوئے۔ اس سلسلے میں ان کے چند سپاہی وطن کے کام آ گئے، مگر ان کا خون وطن کی آنے والی نسلوں کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا گیا ہے۔ امی اور بھابھی وغیرہ شاکڈ سی بیٹھی تھی۔ اگلے 2 گھنٹوں میں وہ سب ہر بات بھلائے صرف اور صرف اخباروں کو چاٹ رہی تھی۔ یقین کسی کو بھی نہیں آ رہا تھا، مگر نیچے دی گئی تصاویر اور خبریں پڑھ کر وہ حیران تھے۔ ہم کتنا غلط سمجھتے رہے اور وہ کیا نکلا، وہ سب خفیہ پیمانوں پر کام کر رہا تھا، اسی لیے تو کچھ بتاتا نہیں تھا، اور ہم سمجھتے رہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ امی کی آنسوؤں سے بھری آواز پر اس نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ نہ جانے کب سے آنسو بہہ رہے تھے، احساس زیاں اور پچھتاوا تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہمارا کیا قصور ہے، اس کی سرگرمیاں ہی ایسی مشکوک تھی،
ہم بھی اندازہ نہ کر سکے. کتنی بار کہا تھا اس نے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا جس سے ہمارا سر جھکے، مگر ہمیں ہی یقین نہیں آتا تھا. وہ اتنا حساس اور اتنا وطن پرست ہوگا، سوچا بھی نہیں تھا. فرقان بھائی بھی نہ جانے کون کون سی بات یاد کر کے پچھتا رہے تھے. میرا دل کہتا تھا وہ غلط نہیں ہے، ہماری تربیت بری نہیں تھی، وہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتا رہا، ہمیں چڑھاتا رہا اور ہم پاگل بنتے چڑھتے رہے، یہ سوچتے رہے کہ وہ اب کبھی نہیں سدھر سکتا. کسی اور پہلو سے کبھی سوچا ہی نہیں. بابا بھی روندی ہوئی آواز میں کہہ رہے تھے اور عابر تھی کہ اس کی زبان پر تالے لگ گئے تھے. سب سے زیادہ بے یقین و بے اعتبار تو اس کی جانب سے وہ خود تھی. کب کبھی آنکھ کھول کر عقل استعمال کرتے، اس پر کبھی سوچا تھا کیا کچھ غلط الفاظ اس کے لیے استعمال نہیں کیے تھے؟ کرپٹ، دھوکے باز، رشوت خور اور بھی نہ جانے کیا کیا کچھ کہتی رہی تھی، اور وہ تھا کہ سب کتنے حرام سے سنتا رہا تھا. صرف ایک دفعہ اشتعال میں آ کر وہ اسے یہاں سے لے گیا تھا، مگر اس کا سلوک کبھی بھی نامہربانوں والا نہیں رہا تھا. اس کے ساتھ تو وہ ہمیشہ سے فیئر رہا تھا، اور اب تصویر کا یہ رخ، وہ چپ سادے رہ گئی تھی. اس مشن پر جانے سے پہلے جب اس نے اس کے حوالے کیے گئے ڈاکومنٹس لیے تھے تو اس نے اس پر کس کس انداز میں طنز کے تیر نہیں اچھالے تھے. جواباً وہ برا مانے بغیر مسکراتا رہا تھا، سو طرح سے اسے چڑھاتا رہا تھا، اور وہ چڑھتی بھی رہی تھی. اسے غدار وطن سے لے کر غاصب اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہا تھا. پھر وہ چلا گیا تھا، اور اب بھائی، بابا اور وہ خود باقی سارا دن اس کے موبائل پر لمحہ لمحہ ٹرائی کرتے رہے تھے، مگر وہ تھا کہ ریسیو ہی نہیں کرتا تھا. سارا دن گزر گیا اور وہ نہ ہی لوٹا. اگلے دن کے اخبارات بھی اس کے کارنامے سے بھرے پڑے تھے، ہر جگہ اس کی تصاویر تھی، مسکراتی ہوئی، چلملاتی ہوئی. سب بھی اس سے ملنے کو سخت بے چین و بے قرار تھے. اور وہ تھا کہ اگلا سارا دن بھی گزر گیا مگر واپس نہیں آیا تھا. بھائی نے ایک دو دفعہ آفس میں بھی پتہ کیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھا. سب جہاں خوش تھے وہیں اس کی طرف سے متفکر بھی تھے.